द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, लअनतुल्लाहि अलर राफ़िज़ीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उवैम इब्न साइदा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअल ली मिनहुम वुज़राअ व अंसारन व असहारा, फमन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खाने खुदा में हाजिर सभी शहर नांदेड़ की मुअक्कर शख्सियात और दूरो दराज कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए मेरे तमाम सुन्नी, हनफी, जन्नती, बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप गायत अदब व एहतराम से आमिना के लाल सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नांदेड़ में मेरे आने का जो सिलसिला है वो 20 साल से है, लेकिन इसके पहले तकरीबन 6-7 साल कबल मेरा खिताब हुआ था रद्द देवबंदियत के हवाले से। फिर हमारे अजीज़म सल्लमहु रब्बुहु आकिब साहब ने मुझसे जब कलम नूरी के लिए तारीख़ मांगी तो साथ में नांदेड़ का भी जिक्र किया कि हज़रत यहाँ भी आना है। मैंने ज़रूरत पूछी तो ज़रूरत उन्होंने वो बयान की जो हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन और बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती तुराबुद्दीन रज़वी साहब दामत बरकातुहुम बयान फरमा रहे थे। जब जलसे का इश्तिहार मैंने देखा तो जलसे में जो इश्तिहार में जो उन्वान है वो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस है। तो ये तो है इश्तिहार का उन्वान। अब एक होती है इलाके की ज़रूरत क्या है। तो एक ख़तीब का ये काम होना चाहिए कि जहाँ खिताब है वहाँ कुछ घंटे पहले पहुँच जाए, मकामी लोगों से पूछे कि भाई क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो जब मैंने मकामी लोगों से पता किया, जलसे के अराकीन से पूछा जिन्होंने जलसे को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उन्होंने बताया हज़रत जैसा कि इस वक्त
پوری دنیا میں بالخصوص پاک و ہند میں نام نہاد فرقہ مولائیت پیر پسار رہا ہے، تو اس کی بھی یہاں پر بہت زیادہ جو ہے فتنہ انگیزیاں ہو گئی ہے، اس کی بھی شرارتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، حتیٰ کہ جلوس میلاد النبی، جیسا کہ مجھ سے پیشتر کے خطیب صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ میلاد النبی کے جلوس میں بھی اس طرح کے نعرے لگے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دیر اسی پر خطاب کر کے قوم کو ایک اچھا سا میسج دے کر، پیغام دے کر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ تیار ہیں؟ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے الحاج توفیق رضوی صاحب، اشتہار میں نام پڑا تو مجھے جو ہے ذہن دوسری طرف چلا گیا، لیکن زیارت کسی اور صاحب کی ہوئی۔ خیر، بہت اچھا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، تو آپ کو داد سے تو نوازنا چاہیے، نوٹ نہیں تو کم از کم ہونٹ تو ہلا ہی دینے چاہیے۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی، جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجرین کی جماعت اور انصار کی جماعت اور بھلائی کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تبعوہم سے مراد طبقہ تابعیت ہے، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کو بحالت ایمان پا کر ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہونے والی مبارک جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس جماعت صحابہ کے بعد کی جو جماعت ہے، ایک سیڑھی نیچے اگر آپ جائیں گے تو وہ تابعین کی مبارک جماعت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بھلائی کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، یعنی تابعین، تو یہ پورے طبقے سے الف سے لے کے یا تک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت ٹھکانہ بنایا ہے، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ قرآن کریم کے اس صاف واضح فرمان کے بعد کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، ان کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے چوکی داروں پر زبان تان کو دراز کرے۔ انگریز کی خباستوں سے ہندوستان میں دیوبندیت، غیر مقلدیت، مرزائیت، چکڑالویت، نیچریت، یہ سارے انگریزی دور کی پیداوار ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ شیعت، رافضیت انگریزی دور کی پیداوار ہے، نہیں، بلکہ یہ زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پیدا ہوا ایک فرقہ ہے، جو شروع میں شیعہ تھا۔ شیعہ کے معنی ہے چاہنے والا، سپورٹر، شیعہ، لیکن بعد میں شیعت جو ہے وہ رافضیت میں کنورٹ ہو گئی۔ اب دنیا میں کہیں بھی شیعت نہیں ہے، شیعہ کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی ہے رافضی۔ اور اس فرقے کا جو بانی ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، یہودی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ پورے تاریخی ریکارڈ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، ہمارے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی۔ تو وہابی دیوبندی جب مسلمان بن کر آئے اور مسلمانوں کو نماز و کلمے کی آڑ میں جھانسا دینے لگے، نماز و کلمے کی آڑ میں پھنسانے لگے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے دور میں تمام فرقہائے باطلہ کی پول کھولی، ان کے چہرے سے تقدس کا نقاب ہٹا کر ان کے مکروہ چہرے کو عوام کو بتایا کہ دیکھو حقیقت میں یہ کون ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شیعوں کی بھی خوب خاطرداری فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان سے بھی پہلے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سب سے پہلے شیعوں کا رد کیا ہے۔ شیعت ہندوستان کے اندر اپنے اندر تھی، اپنے ماحول کے اندر تھی، جیسا حضرت نے بتایا کہ ناندیڑ کی سرزمین پر 50 مسجد اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی ہے، تو کچھ دیابنا کی ہے، تو کچھ غیر مقلدین کی ہے۔ شیعوں کی کوئی مسجد، کوئی ٹھکانہ، کوئی ایمان بگاڑا یا کوئی اس طرح کا ان کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیعہ ایسی شاطر اور ایسی چالاک قوم کہ ایران سے پورے ورلڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے،
کچھ نام نہاد اسکالرز، کچھ نام نہاد اسپیچ کرنے والے اور خانقاہوں کے سجادگان، پیراں، مرشداں، حضرتاں، پاشاں، ایسے لوگوں کو خرید کر ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور یہ اللہ والوں کی نسبتیں لگا کر، جیسا کہ مولانا نے بتایا، سیم بات کل میں نے قلم نوری میں کی کہ یہ جو تم نے کلروں کو اللہ والوں سے منسوب کر دیا، ٹوپیوں کو اللہ والوں سے منسوب کیا اور طرح طرح کی دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا کی ہے، تو ان مرشدوں نے یہ کام کیا کہ اللہ والوں کی گدیوں پر بیٹھ کر شیعت کی بولی بولنے لگے ہیں اور اپنا ایک نام رکھ دیا مولائی۔ مسلمانوں، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس میں ایسا کون سا مسلمان ہے جو جناب عیسیٰ سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے کی بنا پر آپ عیسائی ہو؟ ارے بولو بھائی، عیسائی ہو؟ جب حضرت عیسیٰ سے محبت کی بنا پر آپ عیسائی نہیں ہو تو مولائے کائنات حضرت علی سے محبت کرنے کی بنا پر آپ مولائی کیسے ہو؟ بے شک یہ ایک بری اصطلاح ہے، یہ ایک بھونڈی اصطلاح ہے جو اہل سنت و جماعت کو کنڈم کرنے کے لیے اور شیعت کو پرموٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شیعوں کو ایسے لوگ مل بھی گئے، ایسے ضمیر فروش ملا ہر دور میں رہے ہیں۔ کیا انگریزوں کو نہیں ملے؟ حکیم الامت، شیخ الاسلام، امام ربانی، قطب ربانی، قاسم العلوم والخیرات، کیا انگریزوں کو نہیں ملے؟ ایسے ہی شیعوں کو مل گئے، شیخ الاسلام مل گئے، مجدد رواں صدی مل گئے، اور ایسی خانقاہوں سے شیعوں نے نکالا جہاں سے اعلیٰ حضرت کو نسبت بیعت ہے، وہاں بھی ایک چوزا نکل گیا۔ اب تو کئی مجاوران اور کئی سجادگان اور کئی درگاہوں کے متولیان شیعوں کی بولی بول رہے ہیں۔ اب دیکھو، جیسے ہم پہچانتے تھے کہ نماز اور کلمے کی آڑ میں آنے والا ہر شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے، اب سمجھ جاؤ، کوئی ہرا جبہ ڈال کر آئے، کئی مالا کی تصویر ڈال کر آئے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈال کر آئے، کتنی بڑی کلاه پہن کر آئے اور کیسی ہی نسبتیں لے کر آئے، جب تک اسے مسلک اعلیٰ حضرت کے کوسوٹی پر آپ پرکھو گے نہیں، اسے پیر مت تسلیم کرنا۔ آج پیر کے نام پر بھی چورن دیا جا رہا ہے، پیر کے نام پر بھی چورن دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، پیر تو ماشاء اللہ، میں بھی دکنی ہوں، آپ کو تو معلوم ہے، مراٹھواڑے کا ہوں، کہیں باہر کا تو ہوں، بیڑ ضلع میرا وطن ہے، اور ہمارے یہاں پیروں کا اتنا کریز ہے، نماز کی فرضیت اور اہمیت نہیں سمجھیں گے، ایمان پر قائم رہنے کو ضروری نہیں سمجھیں گے، کسی مستنڈے کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیے اور اس نے ایک چھوٹی سی سرٹیفکیٹ دے دی، قیامت میں سیدھا پاس ہے، تو یہ لے پاس۔ پیری مریدی فرض و واجب کے درجے میں آ گئی، ابھی تک مرید نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، کہیں کہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ بندے مومن 5 وقت نماز پڑھے، سختی سے اپنے مذہب پر قائم رہے، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہے، اللہ و رسول کے دشمنوں سے لا تعلق رہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ پیری مریدی بہت ضروری ہے۔ علاقے کے پیروں نے، مرشدوں نے بھولی بھالی قوم کی عقیدتوں سے کھیلا ہے۔ یہ قوم ایسی ہے، جب سنتی ہے سید زادے ہیں، پگھل جاتی ہے، اور پھر لوگ ان کے خلاف شرع کام پر ٹونٹنگ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے سید زادے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی تو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے صرف یہی فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے صرف تعظیم کی ہے، کیا اصلاح نہیں کی؟ اعلیٰ حضرت نے سادات کی صرف تعظیم کی ہے، کیا اصلاح نہیں کی ہے؟ تم جو بڑی بڑی نسبتیں دکھا کر قوم کو الو بنا رہے ہو، ہم آل فلاں ہیں، آل فلاں ہے، اور ایک مصیبت تو یہ کہ ہر سید زادہ شہزادہ غوث اعظم بنا پھر رہا ہے، ہر سید زادہ، کوئی اس سے کم پر راضی نہیں ہے۔ ایک بہت صاحب سے نکل لیے جنت سے ایک اسٹاف، پہلے ناندیڑ میں بہت آنا جانا تھا، اب کیا بولوں میں، سمجھ گئے، ان کا اعلان ہوا حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں، تو ناظم کو ڈانٹا، کم بخت شہزادہ غوث اعظم بول۔ نسبتیں لگا کر اور نسب پہ فخر کر کے اور اپنی بڑائیاں جھاڑ کر
اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر کے تم عزت پانا چاہتے ہو۔ دین نے عزت کا معیار تقویٰ رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ حضرت لوط کی بیوی جہنمی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نوح کی بیوی جہنمی ہے یا نہیں؟ ان کا بیٹا کافر ہے یا نہیں؟ تو خون کا رشتہ کہاں کام آیا؟ حضرت فرعون کی بیوی جو سڑا ہوا مردود کافر ہے، اس کی بیوی جنتی ہے۔ معلوم پڑا خونی رشتے بھی تب کام دیں گے جب ایمان ہو، اگر ایمان سے تعلق نہیں ہے تو خونی رشتہ کچھ کام نہیں دے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا قریبی وہی ہے جس کے اندر پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ علاقے دکن کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں یہ پیر، اور یہ پیروں کے مریدین جن کو موسم گرما اور سرما میں ڈھیلے لینے کی تمیز نہیں ہے، اور کچھ تو دل کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ تو خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں محلے کے مسجد کا کلر کون سا ہے، امام کی تنخواہ کیا ہے، امام کون ہے، لیکن بحث کر رہا ہے جمل پر، بحث کر رہا ہے صفین پر۔ یہ گڑگے برابر کا پوٹا، اس کا ٹیٹوا دبا دو، وہیں پہ دم توڑ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک۔ وہ بھی رات میں 12 کے بعد جب سب سوتے، یہ الو کا انڈا کھایا ہوا بیٹھ کر شیعہ ذاکرین، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ اور شیعی روایات جو ایران کے فیکٹری میں گڑی گئی ہے، جس کو پڑھ کر یہ صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ او ناندیڑ کے رافضیوں، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، یہ کلیم حنفی کل 6 بجے تک ناندیڑ میں ہے، آ جائے تنے تنہا، یہ غلام رضا، غلام تاج الشریعہ، پوری شیعت اور نام نہاد مولائیت کے مقابلے میں اکیلا آئے گا، اور انشاءاللہ تمہیں ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، غازی اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ جو بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، مفتی مراٹھواڑہ حضرت مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ، یہ مفتی ممشاد صاحب قبلہ صدر المدرسین دارالعلوم غریب نواز، یہ مفتی تراب الدین صاحب قبلہ، یہ جس علاقے کے ہیں وہاں میرا بہت زیادہ جانا ہوتا ہے، سیمانچل، اتر دیناج پور۔ ایسے میں مہاراشٹر کا اکیلا عالم ہوں جس نے 11 کنٹری کا دورہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یو پی بہار میں میرے بہت پروگرام ہوتے ہیں، تو پیر صاحبوں ڈھونس اس کو دینا جو تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو۔ میں خوب جانتا ہوں سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے، غبارے میں سوئی ٹوچ دو ساری ہوا نکل جائے گی۔ یہ جو اتنا بڑا پیٹ العلوم لے کر اور یہ بڑے بڑے مالا کی تصویر ڈال کر یہ جاہل بھکتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ماری پھٹ کی باتیں کرتے ہو، گانجے کا سٹا مار کر، اور پھر جب آنکھیں لال ہوتی ہے تو فرماتے ہیں معرفت کا نشہ ہے۔ سبحان معاذ اللہ رب العالمین۔ میں کرناٹک گیا تو کرناٹک میں ایک صاحب بولتے ہیں ہمارے مرشد بہت کامل، بہت پہنچے سو مرشد ہیں۔ میں نے کہا بھائی کہاں پہنچے ہیں، کیا کامل ہے؟ بولی ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی جاتے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دین کا مذاق بنایا ہے ان دکنی پیروں نے، اور حرام خورو یہ مت کہنا یو پی بہار سے آ کر فتنہ پھیلاتے ہیں۔ پراپر سرور پپل گاؤں تعلقہ مجلے گاؤں ضلع بیر، دیشمکھ سرنے میں میرا کلیم حنفی ابن شبیر شیخ ابن عبدالحفیظ ابن بابو لال ابن شیخ فرید، یہ اسلام لے کر آئے تھے، مراٹھا قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ نہ کہنا باہر سے آ کر فتنہ پھیلا رہے ہیں، میرا علاقہ ہے، مجھے درد محسوس ہوتا ہے جب یہ بھولی بھالی سنی عوام عقیدت کے نام پر، نسبتوں کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر تم سے جڑتی ہے، اور پھر ان کے ایمان کا طوطا اڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ واقعی میں جن کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ تاریخی واقعات پر بحث کرتے ہیں، جمل پر، صفین پر، حق خلافت پر، مرتبہ امامت پر۔
تم علی سے زیادہ علی کے ہمدرد ہو. یہ جو چوزے نکل رہے ہیں مولوی نما، کچھ مولوی بھی ہے جو ایرانی ریال پہ راج ٹپکا رہے ہیں. صرف پیر نہیں ہے، کچھ مولوی بھی ہے. بڑا پرفتن دور ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا. اب دیکھو ہونگا بول دیا نا میں نے، یہ علاقائیت کا اثر. ایک صاحب اس کو غلطی پکڑ رہے ہیں، ایک مناظر صاحب ہے، ہاں ڈھولک پارٹی کے مناظر خرسن حافظ جی، معلوم ہے نا. بولے دیکھو ہونگا بول دیا، اتچ وتچ ہاؤ بول دیا. سبحان اللہ، بے شک. ارے میں بیڑ کا ہوں بھائی، گریا پڑیا مریا سٹیا، ہمارے یہاں ایسے باتیں کرتے. اس کو نہیں پکڑنا جی، کئی کو اتنا پکڑتے. بہار کے لوگ اڑے بولتے، جہاں نہیں بولنے کا وہاں بولتے، جہاں بولنے کا وہاں نہیں بولتے. ایک بنگالی شاگرد ہے میرا، تو اس کو میں نے پوچھا کھانا کھایا؟ بولے ہاں کھایا. میں نے کہا کیا کھایا؟ بولے دل چاول سبزی کھایا. جہاں الف تھا وہاں کاٹ دیا، جہاں نہیں تھا بڑھا دیا. دل چاول سبزی کھایا. تو ایسا نہیں پکڑتے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. اور کبھی آؤ تو پیر صاحب کبھی سامنے میدان مناظرہ میں، اور پھر جو تم کو ضربہ یضربو کی گردان ہوگی تو پھر یہاں ڈپلوما والا مناظر نہیں چلے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک. باقاعدہ 18 سال پڑھنے کے بعد مدرسے نے ہمیں یہ کرسی دی ہے بولنے کے لیے. یہ کرسی ایسے نہیں ملی چمچا گیری کر کے، چاپلوسی کر کے. باپ پیر تھے تو میں بھی پیر. پیر کا بیٹا کیسا پیر ہوتا؟ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا، وکیل کا بیٹا وکیل ہوتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا. ارے کچھ تو اہلیت، کچھ تو قابلیت چاہیے، کچھ تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. لیکن اب مزاج ایسا بن گیا ہے، باپ کی فیلڈ پر اندھ بھکتوں نے اسی میں کمانا کھانا اور 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. توڑ دو یہ پیرانے کرام کی روایت جو آ کر علماء کرام کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور علماء کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. حقیقی پیر عالم دین ہی ہوگا، متبع شریعت ہی ہوگا. جس کا شریعت پہ عمل نہیں ہے وہ کیسا پیر ہے؟ وہ منگل سے پہلے والا پیر ہے لیکن شریعت والا پیر نہیں ہے. بے شک، سبحان اللہ. آ رہا سمجھ میں؟ ماشاءاللہ کیا کہنے، بڑے وسیع السمجھ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. عزیزان گرامی وقار، یہ علاقہ دکن کے اندر جو پیرانے کرام پیدا ہوئے ہیں بڑی بڑی نسبتوں کے نام پر، اور کچھ مولوی صاحبان بھی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے معاذ اللہ کفری اور شرکی عقیدے کو بھی اسلام ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں ایک مزاج بنایا جا رہا ہے اور حضرت علی اور اہل بیت پاک کی محبت کا جھنجھنا دیا جا رہا. بجاؤ خدا کی قسم، اہل بیت پاک کی محبت سے کسے انکار ہے؟ تم راتوں دن روزوں شب ہر لمحہ علی کے فضائل بیان کرو. علی کے فضائل تم ہم سے زیادہ کیا بیان کرو گے؟ اللہ اللہ. جب اعلیٰ حضرت نے فرما دیا فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار مگر حق بدستے حیدر کرار. اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی بات فرما دی. حضرت علی کے فضائل بیان کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، اس کے آڑ میں صحابہ پر بھونکنے سے روکا جا رہا. رافضیت علی کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے، رافضیت رسول اللہ کے صحابہ پر بھونکنا ہے. یہ مولائی نام کا نام نہاد فرقہ یہی کام کر رہا ہے کہ حضور کے صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے کہ دیکھو ابو بکر نے حق مارا، عمر نے گھر جلایا فاطمہ کا، عمر نے فاطمہ کا حمل گرایا، عثمان نے خلافت کا حق چھینا، اتنا ظلم کیا. تو جو حیدر کرار قلعہ خیبر کو اکھاڑ دے، جو حیدر کرار قلعہ خیبر کو اکھاڑ دے، اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی وہ خاموش رہے، انہوں نے اپنا حق نہیں مانگا. جب حضرت ابو بکر صدیق تخت خلافت پر بیٹھے تمام لوگوں نے بیعت کی، مولا علی نظر نہ آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
ہیں اے علی مجھے صحابہ نے متفقہ طور پر اس کرسی خلافت پر بٹھایا ہے، تخت خلافت پر بٹھایا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس سے راضی ہو یا نہیں؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جسے رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہو فمن الذی یؤخرک، علی کی کیا مجال ہے کہ اسے پیچھے کرے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا تو تم کہو کہ علی معاذ اللہ تقیہ باز سے جھوٹے تھے کہ اپنا حق جانتے ہوئے بھی معاذ اللہ انہوں نے اپنا حق نہیں لیا، یہ تمہارا منحوس عقیدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب بات نااہل کے خلافت پر بیٹھنے کی آئی تو علی کا خون حسین گرما گیا، مکہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے، مکے سے کربلا آئے، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا، لیکن ایک نااہل کو بحیثیت خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اور حضرت علی تو 24 سالوں تک ان کی خلافت کو مانتے رہے، ان سے رشتہ داریاں بھی کی۔ کیا حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں نہیں ہے؟ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولیے جی ہاں ہے، اور شیعہ کتابوں سے میں دکھاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بہت آسانی ہو گئی، آج کل سب کچھ آن لائن سافٹ کاپی مل جاتی ہے، ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا تہران کا مکتبہ لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور پھر ایسی روایتیں دکھاؤں گا کہ پیروں جن کی تم چاٹ رہے ہو اور جن کی جھٹن کھا کر تم ان کی بولی بول رہے ہو وہ تو ایک حمام میں ننگے ہے ہی، تم بھی قوم کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ آج یہ جاہل مریدین پیالہ پیتے ہیں، بیت کا پیالہ، جہاں دین میں ہزاروں بدعات و خرافات انہوں نے پیدا کی، ہم نے بڑی نرمی سے محبت سے رد کیا، لیکن اب بگاڑ آ رہا ہے عقیدے میں، اور عقیدے کے معاملے میں بریلوی اپنے اور پرائے کسی کی بخشش نہیں کرتا۔ کل ہی میں نے بتایا قلم نوری میں بریلوی کیوں۔ اگر آپ 30-40 سال پہلے جائیں گے، گھی ایک ہی قسم کا پورے ہندوستان میں ملتا تھا جس کو گھی کہا جاتا تھا۔ جب انگریز کمبخت مارے نے کوانٹٹی کے چکر میں ڈالڈا نکال دیا تو ڈالڈا جب آ گیا یہ بھی گھی وہ بھی گھی، اصلی کون سا؟ تو اس کا نام پڑ گیا دیسی۔ گائے ایک ہی سی 50 سال پہلے گوران گائے، جب یہ بھر بھر کے بد دودھ دینے والی آ گئی مارکیٹ میں جرسی بنا کندھے والی، تو جب یہ آ گئی تو اس کے مقابلے میں پھر اس کو کہنا پڑا گوران گائے۔ مرغی ایک ہی تھی، دیسی مرغی، جب یہ فارم کے چوزے آ گئے، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، فوراً رزلٹ جھٹ پٹ، علامہ فخامہ اسامہ اوباما پاجامہ، بنا مدرسے میں گئے ڈپلوما، علی تو زبر ہے کے پیش۔ ارے دلندر 150 مناظرے کہہ کے کرا رہے تو نے رکا میں میرے سامنے بہت مارتوں تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اختر صاحب سے 5 گھنٹہ جیل گئے یار، اتنا نہیں جھیلنا جی، اتنا نہیں جھیلنا، جبکہ جب ایک آر پار بے شک، ہاں 12 تو جب فارم کی مرغی آئی تو اصلی مرغی کو کہا جانے لگا گوران، اب گھی تو اصلی ہی تھا، جب ڈالڈا آیا تب کہا گیا دیسی، دیسی گھی۔ اہل سنت زمانے رسالت سے آج تک ہے، لیکن جب دیوبندی سنی بننے لگے، اہل الہدایت سنی بننے لگے، تو ان نقلی سنیوں کے مقابلے میں اصلی سنی کے لیے بریلوی لگایا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ اصلی سنی کے پہچان کے لیے بریلوی لگایا جانے لگا۔ اب بریلویوں سے بڑی کڑ، بولے نہیں انہوں رزمیاں ہمیں سنیاں۔ آپ کرناٹک میں جاؤ نا، بہت چلتا ادھر، ہمیں سنیاں انہوں رزمیاں، اور ہر آدمی کے 4 پیر کرناٹک میں، اور ہر آدمی کے گھر میں خزانہ رہتا، کون تو بھی بابا آ کے بتائے تیرے گھر میں ہے بہت ہے، اور ہر آدمی کے گھر، کس کے بھی گھر میں جاؤ ناریل ملے گا، 4 کونے میں 4 لیمبو ملیں گے، اور ہر گھر کے باہر ایک جھنڈا کٹا ملے گا، غوث پاک کا چلا، گھر گھر میں آ کے گئے غوث پاک۔ غوث پاک بغداد کے علاوہ ہندوستان آئے تھے، کرناٹک میں آئے تھے۔ ختم کر دو یہ ساری چیزیں اور مارو ان کے پیٹوں پہ لات،
جو اللہ والوں کی نسبتیں لگا کر حضور کے پیاروں پر بھونکتے ہیں، آج ایک حدیث سنا کے، اس کا ترجمہ سنا کے، اس کی تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو جاہل پیروں کے مریدین یا رافضیت زدہ ذہنوں کے مولوی صاحبان، اسکالرز وغیرہ یوٹیوب پہ چینل کھول کر بیٹھے، کیسا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلے فتنہ پھیلانے کے لیے بہت سارا مٹیریل لگتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں۔ اب یوٹیوب پہ ایک چینل کھولو، کچھ اینٹک بات کر دو، کچھ نیا بول دو۔ ایک صاحب تھے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بولے میں کیا کروں یار فیمس ہو جاؤں، تو کسی نے مشورہ دیا مسجد میں جا کے حق دے، اور جا کر حق دیا، پورے محلے میں فیمس ہو گئے۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ ایسے نام چاہیے تم کو؟ اب ایک صاحب نے یوٹیوب پہ چینل کھول لیا، ان کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ نل بنانے کا، پائپ ریپیئر کرنے کا، گٹر صاف کرنے کا، مگر وہ ان کو راس نہیں آیا۔ وہ آ گئے انٹرنیٹ پہ چینل کھول لیا، کتابیں سامنے سب رکھی ہوئی ہے، اور حدیث نمبر بتا رہے ہیں، اور پھر پڑھ پڑھ کے بنو امیہ کے مظالم بیان کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے قصے بیان کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو فالو کر کر کے مرزا پلمبر صاحب کو ان کی بھی اپنی ایک فیلڈ بن گئی۔ اچھا، آج تک کسی نے مرزا کو کتاب کھول کے عربی پڑھتے ہوئے سنا؟ نہیں، کبھی نہیں سنو گے، کیونکہ جو غیر معرب عربی ہوتی نا، وہ پڑھنے میں نانی یاد آتی ہے۔ میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جوکر نائک کا فالوور آیا، بہت تنگ کپڑوں کے اندر، انگریزی کیپ لگا کر، اور جگہ جگہ سے جینس پھٹی ہوئی تھی، کچھ زیادہ ایڈوانس مسلمان تھا، ہے نا ایسے آج کل؟ یہ صف میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے؟ 20، وہ 10 ہی آ گئے نا، قربانی کا دمبا بیچ میں سے نکل جاتا، 11واں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ماڈرن، اسلام کو شارٹ کرنے والے، اسلام کو آسان کرنے والے، اور لوگ بھی آسانی دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے؟ یہاں آیا، بولے حضرت غلطی سے 3 طلاق دیا، کیا کروں؟ مفتی صاحب بولتے کچھ نہ کو کروں، طلاق ہو گیا، بیوی باہر نکل گئی نکاح سے، کچھ تو راستہ کاڑو حضرت۔ ارے ایسا کیسا راستہ کروں بھائی؟ راستہ کاڑیا تو پھر میرا راستہ لگ جاتا، کوئی گنجائش نہیں۔ ادھر وہ جھاپک جھوا یہود چھاپ داڑا 3 میل کا رکھ کے ایسے ہلا کر کہہ رہا ہے 3 طلاق ایک ہوتی ہے، صحیح حدیث سے میں ثابت کروں گا۔ یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی ہے آل الہدیث۔ اب آدمی آسانی کے لیے وہاں بھاگ رہا ہے، آسانی کے لیے اہل حدیث بن رہا ہے۔ نوافل پڑھنا نہیں ہے، سنتیں پڑھنا نہیں ہے، ٹوپی ضروری نہیں ہے، دعا ضروری نہیں ہے۔ ایسے مانگ، مجھے مت دے، پیچھے والے کو کچھ ایسے مانگتے، دینا ہے تو دے، نہیں تو مت دے۔ اتنے بیزارے گئے لوگ، مسجد میں دل ہی نہیں لگتا ہے، اور کہتے مقلد جانور ہوتا ہے، جو تقلید کرتا ہے، قلادہ پہنتا، وہ جانور ہوتا ہے۔ حقیقت میں سب سے بڑے جانور غیر مقلد ہیں۔ دیکھو، آپ گدھے کے پیٹھ پہ 50 کلو گیہوں کی بوری رکھو، پہلے تو سیدھا کھڑے رہیں گے، جیسے ہی گیہوں کی بوری رکھو اس کی ٹانگیں چر جائیں گی، جیسے ہی اس پر نماز کا بوجھا آ جاتا ہے نا، دن بھر صحیح چلتا ہے، برابر چلتا ہے، جیسے ہی مسجد میں آئے گا اس کی ٹانگیں چر جائیں گی۔ اچھا، گدھے کی پیٹھ پہ گیہوں کی بوری رکھو، لے کے چلیں گے، لیکن سر پہ چھٹاک بھر رومال رکھو، ایسا کریں نہیں رکھتا انہیں سر پہ۔ ذرا ٹوپی پہنا کے دکھاؤ بھائی اس کو، تمہیں نہیں پہنتا انہیں، حدیث میں نہیں ہے کہتا بھائی، حدیث میں نہیں ہے، اندیکھا ہے تو سیاست میں نہیں ہے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، تو تم نے سعودی میں نہیں دیکھا تو ہم کیا کریں؟ ہم نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ابے گدہ الذی بیدال کے بودن چغت البخارا اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، ایسا بولنا تھا مفتی اختر صاحب نے، نہیں؟ بے شک۔ تو بہرحال ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ اب میلاد آ رہی، میلاد، اچھا میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیکہ لیے والے دلیل دینے کی، کائی کو دلیل دیتے بھائی؟ کائی کو نہیں دینا دلیل، خوشیاں مناؤ، محلے سجاؤ، گھر سجاؤ، نبی میرا، گھر میرا، پیسہ میرا، خوشی میں منا رہا، تو کون رہے ہولے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آپ کا سارا وقت دلیل دینے میں جاتا. یہ بہت چتر قوم ہے، دلیل دینے کے کام پہ لگا کے خوشی منانے سے روکیں گی آپ کو. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہی بولو خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. بے شک کیا کہیں. تیرے خود کے یہاں بچہ ہو یا تو دلیل مانگتا، حرام خور مٹھائی بانٹتے گھومتا، اس ٹائم تجھے حدیث قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چھلے میں تیرے کو حدیث قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب بات آمنہ کے لال کی آ جائے، عبداللہ کے درِ یتیم کی آ جائے، بتہائی پیغمبر کی آ جائے، نبی الانبیاء کی آ جائے، امام الانبیاء کی آ جائے، افضل الانبیاء کی آ جائے، تو اس کی کینسر زدہ زبان سے دلیل دلیل دلیل، صحابہ نے کیا صحابہ نے کیا. لائٹ تو لگا رہا ہے، کرنٹ اس کو لگ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، ارے دلیل دے دلیل دے. کیوں دلیل دے؟ میرے نبی ہے، میں خوشی منا رہا ہوں اور مجھے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اور دینا بھی ہے تو 12 دن کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ 12 دن تک کوئی دلیل نہیں. ٹائم ویسٹ نہیں. خوشیاں، درود و سلام، سنت کا اتباع، امامہ شریف کی پابندی، مساجد میں کثرت سے حاضری، نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر والہانہ انداز میں صلاۃ و سلام کی نظر پیش کیجئے. کسی غیر نفسو خیرے کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دلیل دیے بات مانتا. بہت چتور، بہت ہوشیار. ان کی ٹریننگ کیسی ہوتی بتاؤں آپ کو، سنیں گے؟ مفتی صاحب عرض کروں؟ بہت چتور. ارے میں تو ایکسپرٹ آدمی ہوں یار، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے میں نے. ان کے مولانا ان کو سکھاتے، دیکھو جانا مفتی غلام مرتضیٰ کے پاس، ان کو پھنسانا کیسے. بولنا حضور یہ جو گھڑی آپ نے پہنی ہے یہ حدیث میں اگر کہیں آتی ہو تو ہم کو بتا دیجیے، ہم بھی پہنیں گے. اب ظاہر سی بات ہے حدیث کے تدوین کے ٹائم تو گھڑی تھی نہیں. مفتی صاحب جواب دیں گے نہیں. بہت فقہ کی کتاب نکالیں گے تو فقہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، قیاس بھر بھر کے کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو فوراً شور کرنا، بتاؤ اتنے بڑے مفتی ہیں اور گھڑی پہننے کی حدیث نہیں دکھائے. تو اس نے کہا حضور وہ بھی تو پوچھیں گے، منع کی حدیث تو دکھا، وہ بھی تو پوچھیں گے. تو کہنا اس وقت کہنا مولانا اگر آپ مجھے منع کر رہے ہو تو بھی حدیث آپ ہی کے ذمہ، چیز بھی میری، پڑھ بھی میرا، اور ایک کا میرے باپ کا. ان کی اس طرح ٹریننگ کی جاتی، نرے جاہل، رٹو طوطے کی طرح چند باتیں ان کے دماغ میں ڈال کر چابی کسی سمندر میں پھینک دی جاتی ہے. اور جو بڑے بڑے اماموں کا اتباع نہیں کرتا ہے وہ توصیف الشیطان، معراج ربانی، جرجیز زانی، شعیب جمائی، ڈاکٹر فیض، ایسے جوہلا، ڈاکٹر جوکر نائک جو اردو کو اگل دیتا ہے، ایسے جوہلا کی اندھی تقلید کرتا ہے. خدا کی قسم جب آپ دکھاؤ تو کہیں گا بھائی میں تو حدیث والا ہوں، حدیث دکھا دو. اچھا آپ حدیث دکھائیں گے تو کہیں گے نہیں بھائی سیاہ ستہ میں سے دکھاؤ. کیوں؟ صحابہ سیاہ ستہ میں سے حدیث لیتے تھے. اچھا آپ سیاہ ستہ میں سے دکھائیں گا تو کیا کہیں گا معلوم؟ نہیں، صحیحین میں سے دکھائیے. اس کو ماننا نہیں ہے نا. آپ صحیحین میں سے دکھائیں گے تو بولے گا نہیں وہ لفظ دکھائیے نا، تقلید کے ساتھ شخصی، معراج کے ساتھ جسمانی. نہیں سمجھا آپ؟ اتنا چتور، اتنا ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار ہے. 100 کی سیدھی بات. جب ہم اہل حدیث کا رد کرتے ہیں تو مراد خیر القرون کے محدثین کی جماعت نہیں ہوتی. آج کل کا یہ انگریزوں کا جو دیا ہوا نام ہے نا اہل حدیث، یہ انگریزی جماعت میں ان کو ملکہ وکٹوریہ نے اپنے گولڈن جوبلی کی خوشی میں بطور بھیک مولوی ثناء اللہ امرتسری اور ان کی ٹیم مولوی حسین بٹالوی کو یہ نام دیا اہل الحدیث. خدا کی قسم میں خانہ خدا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انگریزی دور اقتدار سے پہلے اہل حدیث اور اہل قرآن نام کا کوئی فرقہ مسلمانوں میں نہیں تھا. خیر یہ پیدا ہو گئے اور یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ بھی رافضیوں کے راستے پر چلنے والے ہیں. حضرت عمر کے فیصلے کو نہ رافضی مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتا ہے. دیکھو رافضیوں نے، اہل حدیثوں نے تراویح کو ہاف کیا اور رافضیوں نے پوری طرح صاف کیا.
رافضی تراویح نہیں پڑھتے. آپ رمضان میں ان کی مسجد میں جائے دیکھو پڑا ہوا رہے گا ایک بڑا سا تالا, اس کے اندر سے جھانکو تو اندر کھڑا رہے گا کوئی کالا. نماز تراویح نہیں پڑھتے. تو اس نے صاف کیا, اس نے ہاف کیا. رمضان کا مہینہ ہے, آپ پہلا روزہ ہے, مست ٹپ ٹاپ میں 1000 روپے کی چپل پہن کے آتے, بعد میں ڈھونڈتے کہاں گئی رے بھائی میری 1000 کی چپل. ارے وہ 8 والے لے کے بھاگا نا, 8 والے کو گھسنے کیوں دیتے؟ بالکل نہیں, 8 والے کو گھسنے مت دو. یہ بھی صحابہ کے گستاخ, اور رافضی تو ہے ہی صحابہ کے گستاخ. اور اب رافضیوں کی بولی بولنے والے یہ جو چوزے مولوی اور خانقاہی لوگ پیدا ہو گئے ہیں, ہم ہر خانقاہ کی تعظیم کرتے ہیں, ہم سید زادوں کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں خدا کی قسم. لیکن جو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے, زبان درازی سے کام لے, پھر اس کا تعلق اور اس کی نسبت کو نہیں دیکھیں گے, اس کے باطل عقائد و خیالات کا رد کیا جائے گا. شرع سب پر حجت ہے, شرع کی حجیت سے کوئی باہر نہیں ہے. آؤ رسول اللہ کا فرمان سنو. آج جو 2 ٹکے کے لوگ جن کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتی اور بڑے بڑے مسئلوں میں الجھ رہے ہیں, صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے, حضرت عویم بن سعیدہ راوی ہے. حضرت عویم بن سعیدہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا. نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا. کیوں؟ نبی بنانے کے لیے, رسول بنانے کے لیے, رسولوں کا اور نبیوں کا خاتم بنانے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. ذرا غور کیجئے, صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ کس کی چنی ہوئی جماعت ہے؟ آج جو 2 کوڑی کے لوگ ماں باپ کا اور بہنوں کا حق مارنے والے, یہ حرام خور جو کتے کا منہ پی کر گٹر میں پڑا ہوا رہتا ہے, منہ پہ مکھیاں بھن بھناتی ہے اور بعد میں پیر کی خانقاہ میں جا کر صحابہ پر بھونکتا ہے, یہ حرام خور صحابہ کے فیصلے کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے صحابہ کو چن لیا. اچھے سے یاد رکھو ناندیڑ کے سنی مسلمانوں, صحابہ اللہ کا انتخاب ہے, صحابہ معیار حق ہے, صحابہ مومن ہے, صحابہ عادل ہے, صحابہ ثقہ ہے, صحابہ جنتی ہے, صحابہ تنقید سے بالا تر ہے, صحابہ کی محبت ضروری ہے, صحابہ سے نفرت حرام ہے. سارے کے سارے صحابہ واجب التعظیم ہے. بے شک سبحان اللہ, حق ہے. اگر تو اتنا ہی بڑا سچا اور پکا اور عاشق رسول اور اہل بیت کا سچا عاشق ہوتا تو اللہ تجھے اس دور میں نہیں اس دور میں پیدا کرتا. تمہارے کلیجے کانپتے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے عبداللہ کے در یتیم کو جبل فاران سے اعلان نبوت کے بعد سب سے زیادہ مشکل وقتوں میں ساتھ دیا, اسلام کے لیے گھر لٹایا, بار لٹایا, جانیں قربان کی, غربت کے زمانے میں 3 دن پیڑ پہ پتھر باندھے رہے. یہ شیعوں کا مذہب ہے کہ دنیا سے جاتے ہی حضور کے تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ کے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر صحابہ کو دین سے پھرا ہوا مانو گے تو قرآن پر بھی اعتماد بحال نہیں ہوگا, دین کی بنیاد ہل جائے گی, روایات ختم ہو جائیں گی, دین کا تسلسل مٹ جائے گا, دین ناقص ہو جائے گا. اس لیے کہ دین صحابہ کی معرفت ہی ہم تک پہنچا ہے. حضور سے دین لیا کس نے؟ حضور کا قرآن اترا ہوا لکھا کس نے؟ حضور کی حدیث جمع کس نے کی؟ حضور کی سیرت کو بیان کس نے کیا؟ حضور کے طور طریقے اطوار سنتوں کو آگے پھیلایا کس نے؟ اس لیے صحابہ دین میں پہلی کڑی ہے, ان پر غیر متزلزل یقین رکھیے, ان پر اعتماد رکھیے. ہماری آج کی کوئی حیثیت نہیں. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا انتخاب ہوں اور میرے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہیں. فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا. پھر اللہ نے اس میں سے کچھ میرے لیے
وزیر بنائے، کچھ کو میرا مددگار بنایا اور کچھ کو میرا سسرالی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمان نبی رحمت کا ہے کہ کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا۔ حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنے والے دکن کے پیروں، او پاشاؤں، وہ حضرتوں، دو کوڑی کے لوگوں، کہتے ہیں امیر معاویہ کے شان میں امام نسائی نے کہا ہے کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو یہ بات کس کے سامنے کریں گا؟ پکوڑے تلنے والے کے سامنے، رکشہ چلانے والے کے سامنے، جیسے اہل حدیث رفع یدین کی حدیث، فاتحہ خلف الامام کی حدیث، رفع سبابہ کی حدیث، تحت السرہ کی حدیث رکشہ چلانے والے کے سامنے لاتے۔ ارے شیخ الحدیث کے سامنے لانا رے بھائی، ہمارے سامنے لا۔ کیا کہنا، اس کو کیا سمجھ رہا رے؟ حولے کو کیا، ابہامتے کو کیا سمجھی گا؟ تو نے دکھایا بھی تو۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، اور ایسا شیخ الاسلام نے فرمایا۔ کون سے شیخ الاسلام؟ جو پاکستان سے بھگائے گئے، تو سعودی کے مفتی اعظم بنے نا، حلب کے مفتی اعظم بنے، یمن کے مفتی اعظم بنے، شام کے مفتی اعظم بنے، جارڈن کے بنے، دبئی کے، کہاں کینیڈا بھاگے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انگریز سب کو بلاتا، آؤ میرے پاس۔ جب مرزائی بھگائے گئے 1973 میں، تو وہ بھی وہیں چلے گئے انگریزوں کی شرن میں، تو مجدد صاحب وہاں چلے گئے۔ اب مجدد صاحب وہاں جا کے روزانہ 2-3 کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اب میرے سمجھ میں آیا، کتنی تنخواہ ہے بھائی آپ کی؟ 14,000۔ اب 14,000 کمانے والے مولانا کو اگر میں 50,000 دوں، بیٹا دیکھ میں تو ڈھیلا ہوں، میرے کو تو کچھ آتا نہیں، میں ڈال دے بھائی، لے 50,000 روپے، نہیں کرتا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ضمیر فروش ملاؤں کی کمی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور یہ تینوں مفتیان کرام کی موجودگی میں ایک پیر صاحب نے اپنے مرید سے کتاب لکھوائی، ان کی لکھی ہوئی کتاب اپنے نام سے چھاپی، اور اس علاقے میں بھی وہ پیر آتے، میں نام نہیں لوں گا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ گئے گجرات میں انہی کی کتاب کو کسی نے بتایا، بولے حضور یہ عین میم رے واو الف یہ امراؤ ہے کہ عمراؤ ہے کہ عمر ہے، کیا ہے؟ اب پیر صاحب بولے استنجا سے آتا ہوں، بیٹھو ابھی۔ اچھا، پیر لوگ ہوشیار بہت ہوتے، ہاں یہ گن پتہ نہیں کیسے ان کے اندر آتے، کب چکما دینا ہے، کب بات گھمانا ہے، کب مراقبے میں جانا ہے۔ استنجا بہت زور سے بول نے غلبہ کیا ہے، ورنہ بول پڑے گا، بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ استنجا خانے میں سے آئے، کہاں ہے رے مفتی کلیم کا نمبر؟ لگائے، بولے ارے وہ کیا ہے؟ بولے وہ عمر ہے کہ عمر ہے کہ امرو ہے، کیا ہے وہ؟ میں نے کہا پیر صاحب تمہاری کتاب ہے نا؟ وہ بولے میری سمجھ، میرے کو نہیں آتا نا بابا، وہ کیا ہے وہ؟ تو میں نے کہا دیکھو کتنی پریشانی ہوتی، نہیں پڑے بات، ہاں پھر انہیں کتاب ہاتھ میں نہیں لیتا۔ فریقین کی رضامندی کے بنا ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیونکہ مناظرہ رشیدیہ بغیر اعراب کی ہے، موت آ جائیں گی، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا علی پہ زبر ہے کہ پیش۔ تو میں نے کہا پیر صاحب جب جب واو آئے گا تو عمر پڑھا جائے گا، جب جب واو آئے گا تو کیا پڑھا جائے گا؟ عمر، اور اگر واو نہیں رہے گا تو عمر ہوگا۔ بتاؤ کیسے کیسے ڈھیکلے پیر صاحب ہیں، اور گھوم کے مستی سے مرید کر رہے ہیں، اور یہ مرید بھی عقیدت میں مرا جا رہا ہے، پیر کی فیلڈ بنانے کے لیے کھپا جا رہا ہے کہ میرے پیر کے مرید زیادہ ہو، ان کی انجمن، ان کی تنظیم اور ان کی تحریک آگے بڑھے۔ ابے پیروں پہ کام کرنے سے اچھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ کام کرو، مرکز سے جڑے ہوئے رہو، ان علماء کے دامن کو تھامو۔ انہوں نے اپنی عمریں کھپائی ہے مدرسے کے اندر، قال اللہ قال رسول کرنے میں، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے علاقے مراٹھواڑہ کو انہوں نے ہرا بھرا کر دیا ہے علم سے۔ خدا کی قسم یہ لوگ حقیقی پیر ہے، ان کے دامن سے وابستگی اختیار کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی اچھا اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، امام نسائی نے کہا ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، ذہن میں رکھ لو۔ علم الحدیث میں صحیح کے مقابلے میں غلط نہیں آتا ہے،
صحیح کے مقابلے میں پیر صاحب نے کیا کہا؟ دیکھو امام نسائی فرماتے ہیں کہ مجھے امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی. اب جاہل مرید یہ سمجھ رہا مطلب حدیث ہے ہی نہیں. ارے صحیح نہیں ملی تو اس کے مقابلے میں علم الحدیث میں غلط تو نہیں آتا ہے. ہو سکتا حدیث حسن ہو، حسن لی ذات ہی ہو، حسن لی غیر ہی ہو، حدیث ضعیف ہو، یہ بھی تو احادیث ہیں. صحیح کے مقابلے میں موضوع آتا ہے علم الحدیث میں. کیا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں ترمذی شریف جس کو جامع ترمذی اور سنن ترمذی کہا جاتا ہے اس میں حدیثیں بیان کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ اور امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں اور امام ترمذی کا حسن صحیح ہوتا ہے. امام بخاری نے کتاب المناقب میں باب امیر معاویہ کے بعد میں فضیلت کی حدیثیں لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر امیر معاویہ قابل اعتبار شخصیت نہ ہوتی تو ان سے 100 سے زیادہ حدیثیں صحاح ستہ کے اندر روایت ہے. کتنی؟ جبکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول ہے ہم اہل بدعت سے حدیث نہیں لیتے، گمراہوں سے حدیث نہیں لیتے. اگر حضرت امیر معاویہ ثقہ نہ ہوتے تو ان سے محدثین حدیث لیتے. 100 سے زیادہ روایات صحاح ستہ میں حضرت امیر معاویہ کی ہیں. پیر صاحب جاہل مریدوں کو چکما دے رہے ہو، اللہ کا خوف کرو. میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا انتخاب، میرے صحابہ اللہ کے چنندہ، اور ان چنندہ لوگوں میں سے اللہ نے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا. دیکھو حضرت امیر معاویہ حضور کے کون؟ ارے بولو بھائی، تمہیں بولو، علماء نہیں بولتے. رشتے کے اعتبار سے صالح ہیں نا. ان کی بہن ام حبیبہ رسول پاک علیہ السلام کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ تو امت کے کون ہوئے؟ لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کو جب تم کرسی خطابت پر بٹھا دو گے، نل فٹنگ کرنے والے کو، گٹر صاف کرنے والے کو کرسی خطابت پر بٹھاؤ گے تو ہگے گا ہی، تو گندگی ہی تو کرے گا، اور کیا کرے گا؟ جس کو مسلمانوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کے خیر خواہی کے کام کرے، وہاں تو سکسیس نہیں ہوا. یہ پارٹی سے وہ پارٹی، وہ پارٹی سے وہ پارٹی، بندروں کی طرح چھلانگ مارتا رہا. وہاں چلے گا چھلانگ مارنا، دین میں نہیں چلتا. ادھر یک درگیر محکم گیر. دماغ جا رہا کہاں لے کے جا رہا ہوں میں؟ جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ سمجھ گئے نا؟ دین میں نہیں چلے گا. ادھر مضبوطی، جدھر ڈم ڈم ادھر ہم نہیں چلتا. نر نمادی حیدرآبادی پورا پکا بننا پڑے گا. ادرا گدرا ادھر بھی ادھر بھی. ہمارا، میں بیڑ ضلع کا ہوں، ہمارے یہاں ایک مول صاحب ہے، تو انہوں بیچارے پہلے گونڈی کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اب پہلے کام مولانا تھے، انہوں آئے. اس سے آپ کے ٹائم علماء تھے نہیں تھے، انہوں نے چاہ کے بنائے. ان کے شاگردہ آج بڑے بڑے مفتیاں بنے. ان کے آنے سے پہلے گونڈی کام کر، چلو نا حضرت مسجد میں کوئی نہیں ہے نماز پڑھاؤ، تو انہوں آ کے نماز پڑھاتے تھے. کھیت میں کام کرنے والا، درزی، ان کو لا کر امامت پہ کھڑا کر دیتے. تو ایک مولی صاحب ہے جو گونڈی کام کرتے کرتے امامت پر آ گئے. اب ان کا بیان سنو آپ. وہ ذرا حیدرآبادی ذہنیت کے تھے. رضا خان رحمت اللہ علیہ، تھانوی رحمت اللہ علیہ، دونوں. ہم نہ کیا کرنے کا، یا خاندے کے پھٹے میں پاؤں ڈال کے اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے نہیں دھونا. کتنے اچھے بات ہے، دیکھو کیسے میٹھے بات ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. نہیں بولنا یا خاندے کو برا. سنگت پڑھنے کو تھے دونوں. کون؟ تھانوی اور رضا خان، دونوں سنگت پڑھنے کو تھے. پھر ایک دن کیا ہوا، رضا کے مانے کھانے کو لئی، تو تھانوی بہت ڈکلا تھا، انہیں بولا میرے کو بھی دینا. تو انہیں نہیں دیا. کنے؟ خان صاحب. قسم سے بتا رہا ہوں، یہ تقریر ہے اور میں جمعہ میں بیٹھ کر میرے ساتوں طبق روشن ہو رہے. یا اللہ، یہ کہاں کی روایت ہے یہ؟ اب مولوی صاحب بڑے چتر، بولے انہیں کھانے کو منگیا تو انہیں دیا نہیں. کنے؟ رضا خان نے. تو پھر انہیں غصے میں آ کے الگ کاٹیا، انہیں الگ کاٹیا. سب ایک ہی ہے. یہ خاندے کو برا نہیں بولنا، کسے ایک دکھائے تو آپ لے کو کتنے دستے.
3 दिशते, अपना दामन देखना कैसा है। एक बई थी, बच्चे की कंबर साफ कर रही थी, हल्ला होया चांद दिशा चांद दिशा चांद दिशा, तो उन्हें क्या करी, बिना हाथ धोए ऐसा पल्लो डाल के, चांद मामू सलाम अलैकुम, चांद मामू सलाम अलैकुम। क्या कहने, तो बोले वो जो हलवा था, बोले उसकी बात आ गई। तो बोले उन्हें क्या समझ रही, चांद बासी है, चांद ताजा था, बोले आज का था, लगे वाला क्या था हाथ में वो उन्हें देखी नहीं। पहले अपना देखना, तो ऐसे मुर्शदा, ऐसे पीरा, ऐसे हजरता, ऐसे पहले इनको बहुत भूषण आता था, क्या भूषण अन क्या फुगीरी अन क्या अरस चाव। ऐसे अरफे के दिन ईदा बराता को, चलो ना मुल साहब घर पे फातिहा पढ़ने, कितने दे रहा, 5 रुपए क्या मेकन मुल साहब, 5 रुपए। एक काम कर, फुकनी लेके आ, उसमें फूक के देता, ले जाके छोड़ घर पे। तो उसको बोलते फुकनी की फातिहा, क्या बोलते की फातिहा। अरे हाय भाई, हमारे गांव तरफ ऐसे मौलाना लोग, ये आप जब लोग आलिमिया अशरफिया और इधर उधर जाको पढ़को आए, तो फिर उनका पत्ता साफ होने लगा, फिर उनका पत्ता साफ होने लगा। और ऐसे ही लोग पीरी मुरीदी ये कर रहे हैं। खुदा की कसम सही कह रहा हूं, सच्चे उलमा से जुड़ जाइए, कुरान और सुन्नत से तमस्सुक करने वालों से जुड़ जाइए, जो कुरान और सुन्नत के आमिल है इनसे जुड़ जाइए। इनकी जिंदगियां कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने में गुजर रही है, अल्लाह के घर में सुजूदे नियाज लुटाने में गुजर रही है। और जो बाप दादा की गद्दी पे बैठे हुए मुरीदों की जेबों पे नजर रखता है, गैर महरम औरतों से मिलता है, कव्वाली करता है, औरतों से डांस करता है और कहता है पीर से क्या पर्दा, हराम खोरों बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम ना करो, और सहाबा पर भोंकता है, अपने मुरीदों को जरी करता है। और इसके मुरीदीन कहते हैं सहाबा की क्या हैसियत, माज़अल्लाह अमीर माविया की क्या हैसियत। अब तो जाहिल खतीब कुर्सी पे कह रहा है कि मामू गिरी नहीं चलेगी, नबी का साला होने से उम्मत का मामू नहीं होता। अबे गधे, तू उबैदुल्लाह नहीं अदुबुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है। जरा हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की दुर्रे मंसूर उठा कर दे। इमाम सुयूती फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मुआविया उम्मत के मामू हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेर हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मुआविया को उम्मत का मामू हमने नहीं कहा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा है। पहले ठीक से दीन पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फजअल अली मिनहुम उज़रा व अंसारा व सहारा फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। तो जो इस मुबारक गिरोह पर सब करेगा, तान करेगा, इन पर टॉन्टिंग करेगा, सिर्फ गाली देगा, सब के माने गाली नहीं है, हल्का कलमा बोलना भी सब है। टॉन्टिंग करेगा, उस पर अल्लाह की लानत, मलाइका की लानत, तमाम लोगों की लानत। आज दिल में अहद करके उठो कि जो मुकद्दस गिरोह दुनिया से जा चुका, आम शख्स के बारे में भी जो दुनिया से जा चुका, हदीस में है कि उसे बुराई से याद मत करो। तुम उस मुबारक जमात के फैसले सड़कों पर कर रहे हो, और वो भी तारीख के हवाले से। क्या तारीख से अकीदा बनता है या हदीस कुरान से अकीदा बनता है? अकीदा किससे बनता है? हदीस और कुरान से, तारीख से अकीदा नहीं बनता। फलाने शेखुल इस्लाम ने कहा, फलाने पीर ने कहा, फलाने सिलसिले में है, फलानी किताब में है, वो सब को उठाकर दरिया में बहा दो। जब कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अब तारीख की क्या हैसियत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जी हाँ, तारीख की कोई हैसियत नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आजकल बड़े अफसोस की बात है, अहले बैत से मोहब्बत में गुलू करते 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 कई सहाबा के इस्लाम का इनकार किया जा रहा है, कई सहाबा, और खुद को मौलाई कहते हो ना, खबीसो। मौला अली का फरमान पड़ा क्या है?
شیعوں کی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی اس کا لکھنے والا ہے، شیعوں کا زبردست عالم، اور صرف ناندیڑ نہیں، ممبئی نہیں، لکھنؤ نہیں، کانپور نہیں، شیعوں کے جتنے مراکز ہندوستان میں ہیں، یہاں سے لے کے ایران تک، تہران تک، آذربائیجان تک، نجف اشرف تک، کربلا معلی تک، حوض علمیہ قم تک، کسی شیعہ کی ماں نے نہیں جنا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، جو کلیم حنفی سے 10 منٹ اس روایت کی تقلید ثابت کر دے، خدا کی قسم اس کے وزن کے برابر میں اس کو پیسہ دوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کی روایت بیان کر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اور شیعوں کے یہاں ائمہ اہل بیت کی روایت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک 12 امام کی معصومیت انبیاء سے زیادہ ہے، اور ان پر وحی اترتی ہے، اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ شیعہ کتاب میں ہے کہ امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ جو صفین اور جمل میں حضرت علی کے مقابل آئے تھے، ان کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ یہی سوال مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوا کہ مولا آپ کے سامنے جو جمل و صفین میں آئے تھے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولائی بنتے ہو نا، علی کا فرمان سنو۔ لوگوں نے کہا کیا وہ کافر تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو مومن تھے۔ فما ہم، پھر کون تھے؟ وہ منافق تھے؟ مولا نے فرمایا نہیں، وہ تو مخلص تھے دین کے معاملے میں۔ فما ہم، پھر کون تھے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے۔ معاویہ علی کے، طلحہ علی کے بھائی تھے، زبیر علی کے بھائی تھے، تمام صحابہ علی کے بھائی تھے، وحشی بن حرب علی کے بھائی تھے، سفیان علی کے بھائی تھے، ہر صحابی علی کا بھائی۔ مولا فرما رہے اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جن کی رائے ہم سے الگ ہو گئی، جن کا خیال ہم سے الگ ہو گیا۔ جب داماد پیغمبر نے، فاطمہ کے شوہر نے، حسنین کے بابا نے معاویہ کو اپنا بھائی کہا، اور کتے کے بچے تیری کیا حیثیت ہے جو تم معاویہ کو سیاہ باغیہ کہتا ہے؟ کہیں گے مولانا مسجد میں گالی دیتا ہے، میں گالی نہیں دیتا۔ امام شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی 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 یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لے کر جاؤ آج، جبہ قبہ اور 4 منزلہ عمارت دیکھ کے ٹوپی پہن کر اسی سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ارے باپ رے باپ، بہت بڑا علامہ ہوں گا یہ، بہت بڑا نہیں بہت سڑا علامہ ہے۔ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی۔ دیکھے نہیں کیسا شان سے آیا تھا 3 منزلہ ٹوپا پہن کر، میں نے 150 مناظرے کیے، ہاں تو بعد میں کیا ہوا؟ فقراتی سب نکل گئی پچھلے راستے سے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں، جب رضا کے شیر سے سامنا ہوتا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ سن بھائی، ایک بات بول رہا ہوں، کام کی بات بول رہا ہوں۔ میرے گئے بات اماں خالہ کے سرکار نہیں بولنا تھا، اتنا نہیں بولنا تھا، یہ بات تو خاص طور سے نہیں بولنا تھا۔ ایسا رہتا کہ بھائی تمہیں بولو نا، ہمیں کیا ایڑے بیڑے ہیں کیا؟ ارے تو ہوئے گا بہت شانہ، میں کیا کروں؟ میرے گئے بعد اگر باتا ہوئے تو سید فردوس صاحب حاضر ہیں،
اچھا غائب ہیں یہ جماعت رضا. اچھا بیٹھے. تو میرے گئے بات اگر کسی کے باسی کڑی میں ابال آئے, کسی کو مناظرہ کل بلائے اور وہ چل رہا ہے, نہیں میرے کو نہیں معلوم ہوا, میرے کو بہت لیٹ معلوم ہوا, نہیں تو میں آتا تھا. دیکھو پھر تو میرے کو یاد کر لینا, میں آ جاؤں گا انشاءاللہ بمبئی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے حضور. میرا علاقہ ہے, میرے کو درد ہونے والا, میرے کو بہت درد ہے اپنے علاقے کا, مراٹھواڑے کا. تاریخہ نہیں دے تم, میں پچھلے مہینے ہانگ کانگ چائنا گیا تقریر کے لیے, کافی تقریر میں نے. اچھا وہاں تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, مگر جب بات مراٹھواڑے کی آتی تو درد ہوتا ہے. تو میرے گئے بات اگر کسی پیر صاحب کو بہت زور کا مناظرہ آئے, ایک صاحب فون لگائے بولے مجھے بہت زور کا مناظرہ آیا, تو میں نے کہا جا کے تھانوی کو تماچا مار لے, میرے سے کیوں حجت کر رہا بھائی. تو کچھ لوگوں کو گئے بعد سن لو, رسول اللہ کے صحابہ پر خدا کی قسم بھونکو مت. نبی فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پہ اللہ کی, ملائکہ کی, تمام لوگوں کی لعنت. لا يقبل منہ صرف ولا عدل. خدا کی قسم اس کا کوئی فرض, کوئی نفل, کوئی نیکی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی. آج میں ایک نقطہ آپ کو دوں جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں دیا, اور پھر اپنی بات کو میں ختم کر دوں. اجازت ہے؟ پیچھے والوں کچھ دشمنی ہے میرے سے؟ جی ارے ہو تو بھی بولو, نہیں تو بھی بولو. ایسا ایڑے کے سر کا سنو نا. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک دیوانہ ایسا چاہ کے بیٹھتا تھا, ایسا بیٹھتا تھا, کیسا 30-32 سال سری کا, کچھ بولتا نہیں تھا. تو امام ابو یوسف کو لگا بہت قابل ہے, بہت لائق فائق آدمی ہے. تو ایک دن حضرت نے بولے بھائی صاحب سوال پوچھتے, تو بھی پوچھتے جا. ان کو لگا آپ جب زبان کھولیں گا تو کچھ بڑا ہی بولیں گا. تو نے کیا بولا معلوم ہے؟ بولے حضرت روزہ کب کھلتا؟ تو حضرت نے بولے ارے اٹالے کیا کہنے. تو حضرت نے بولے سورج ڈوبے بعد. بولے نہیں ڈوبیا تو کچھ لوگوں کا خاموش رہنا بھی اچھا رہتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. آج جو پیروں نے مزاج بنایا ہے, اور یہ صرف مراٹھواڑے میں نہیں پورے عالم اسلام, ایک تو سعودیہ کے ریال سے وہابیت کا فروغ ہو رہا ہے, ایک ایرانی ریال سے. اچھا ایک بات میں نے ایران سے بہت ریکویسٹ کی, ایران کے ایمبیسی کو میں نے خط لکھا کہ بھئی آپ کے چاہنے والے ہمارے یہاں بہت سارے پیر مولوی پیدا ہو گئے, تو آپ ایک کام کیجئے انہیں دعوت پہ بلائیے. ایران کی دعوت معلوم کیسے رہتی؟ اسماعیل ہانیہ کو بلایا, فلسطین کے لیڈر کو, اور اسرائیل کے ہاتھوں بیچ کے بم سے اڑوا دیا. ایسی دعوت رہتی ایران کی. جاؤ نا پیر صاحب ادھر, ارے نکلو بھائی ذرا پاک کرو, ہما کو بھی موقع دو آگے آنے کا. کب تک تمہیں رہتے لوگ ہمارے سے مرید نہیں ہو رہے نا. بولے ان کی پگڑی زیادہ ہے, ان کی نسبت زیادہ ہے. یہ کلیم حنفی کا کیا ہے؟ بہرحال تو جو لوگ ایران کی بہت زیادہ واہواہی کرتے ہیں, ایران کو چاہیے ان کو دعوت پہ بلا کر اسماعیل ہانیہ جیسا مزہ چکھا ہے. اب جو لوگ ایران کے ریال سے ہندوستان میں شیعت کو پھیلا رہے ہیں, دیکھو یہ پرفتن زمانہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی واحد ذریعہ ہے حق و باطل صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا. اور کوانٹٹی مت دیکھو, کوالٹی دیکھو. اعلیٰ حضرت والوں کے پاس ہے. خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں فی زمانہ نجات ہے. بے شک, سبحان اللہ. آج جو بچے, مجھے برا لگتا ہے, نوجوان بچے راتوں میں کھڑے ہو کر قوالوں سے دین سیکھ رہے ہیں, شیعہ ذاکرین سے دین سیکھ رہے ہیں, نوحہ خانوں سے دین سیکھ رہے ہیں, جو مجالس اعضاء میں کھڑے ہو کر ماتم داری کرتے ہوئے, سینہ کوبی کرتے ہوئے اہل بیت کے مظالم بیان کرتے. فاطمہ گئی دربار میں 3 گھنٹہ کھڑی رہی, خلیفہ نے گواہ مانگے, 2 گواہ لے کر گئی, لیکن خلیفہ نے بات نہیں مانی. پھر یہ سن کے روتا. اچھا ان کچھ بول رہے تھے امام صاحب افضل البشر بعد الانبیاء, ان کچھ اتنا ظلم کرے رسول اللہ کی بیٹی پر, حضور کے دنیا سے جاتے رسول کا باغ چھینے. پوری حقیقت تجھے معلوم ہے نہیں نا؟ آ کے سیکھ بھائی, حدیث قرآن کے نام پہ دیوانہ مت بن. خدا کی قسم ایمان کا طوطا اڑ جائے گا. پہلے تو ان کو یہ پوچھو کہ دربار تھا کیا؟ دربار عربی لفظ ہے.
ارے فارسی کا لفظ ہے بھائی، شیعہ کی روایت ہے، عربی میں دربار آتا ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کے مصلی پر بیٹھ کر خلیفہ امت کے فیصلے کیا کرتے تھے، وہاں کوئی دربار، خدام، دربان اور اس طرح اہتمام دل الہی آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت پدھار رہے ہیں، یہ سب چوچلے وہاں نہیں تھے، وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عالم اسلام کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ خاتون جنت گئی، تو نے گھڑی لگایا 3 گھنٹہ کے لیے وہاں گئی تھی، جب فاطمہ نے جا کر اپنا حق مانگا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا، جس کے بعد ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور وہ خاموشی سے چلے آئی۔ اس کے بعد کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں کہ فاطمہ ان سے ناراض رہی اور جنازے میں تک شریک نہیں ہوئے، نہیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ سیدہ کا جنازہ ہی ابو بکر نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ کی نماز جنازہ ہی ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ جی بہرحال اب اس طرح بیان کریں گے کہ پھر دوسرے خلیفہ کا دور آیا، پھر انہوں نے اتنا ظلم کیا، گھر توڑا، فاطمہ کا حمل جلایا، حسنین کریمین کا حق نہیں دیا، عثمان نے ایسا کیا، نبی کی بیوی کہلانے والی نے ایک لشکر لے کر طلحہ و زبیر کے ساتھ حضرت علی سے جنگ کی، امیر معاویہ نے جنگ کی، ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی۔ یقیناً یہ باتیں سننے کے بعد ہر ایک کا دل جو ہے نا ملول ہوتا، کیا یار واقعی میں اتنا ظلم ہوا، ایسی تکلیفیں اہل بیت کو اٹھانی پڑی؟ ان کا کیا، ہر مسلمان کا دل ملول ہوگا، اور اس کے دل صحابہ کے حوالے سے دل میں دھیرے دھیرے بغض کے جراثیم پھیلنے لگیں گے۔ بس میں تمہیں ایک چیز کا جواب دے دوں جو آپ شیعوں کو، رافضیوں کو، مولائیوں کو، یہ رافضیوں کی بولی بولنے والوں کو دیا کریں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں ان چیزوں کی آڑ لے کر۔ ان سے کہیے کہ قرآن کریم جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی مبارک جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت ہے نا؟ اہل بیت نے قرآن پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بقول تمہارے اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور صحابہ نے توڑے، تو ان سے پوچھو اہل بیت قرآن پر، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے تھے یا نہیں؟ دین ان کے گھر میں، قرآن ان کے آنگن میں اترا، چادر تطہیر کے اندر وہ لوگ ہیں، ان کی معدت کا حضور نے سوال کیا ہے، یہ وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کے سامنے سینہ رسالت پر قرآن اتر رہا ہے، تو قرآن پر روئے زمین میں سب سے زیادہ عمل کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ و اہل بیت۔ تو ان سے پوچھو کیا اہل بیت نے قرآن پہ عمل کیا یا نہیں؟ تو جھٹ سے کہیں گے عمل کیا۔ تو ان سے کہو جب انہوں نے قرآن پہ عمل کیا تو قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ بے شک۔ مولا کائنات کی ایک پہلوان سے جنگ ہو گئی، اس نے مولا نے اسے نیچے گرایا، تلوار نکالی کہ ابھی اس کی گردن الگ کر دوں، اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا، مولا کائنات اڑ گئے۔ اس نے کہا اے علی ابھی تو مجھے زمین پر پٹک دیا تھا، ابھی ہٹے کیوں؟ جواب سنو نقلی مولائیوں، جواب سنو، فرماتے ہیں پہلے جب تجھے پٹکا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں بدلہ لیتا تو یہ میری نفس کی پیروی ہوتی، یہ میرے غصے کا تدارک ہوتا۔ ہم کوئی کام خواہش نفس کے لیے نہیں کرتے، ہم تو قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے؟ یہ لوگ سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والے، تو قرآن کے اس فرمان پر علی نے، فاطمہ نے، حسن و حسین نے، ائمہ اطہار نے عمل کیا یا نہیں؟ ایک ہی جواب، او حیدرآباد کے مرشداں، پیراں، پاشا، کب جواب دیتے؟ بڑے مزے ہیں،
دنیا میں بھی ماشاءاللہ، اور مرنے کے بعد بھی سوچتے پاگل لوگ چھوڑیں گے تھوڑی، ہر وقت دھونی بہترین سنگ مرمر کی مزار اور بہترین قوالی چلتی رہیں گی، دھمال چلتے رہیں گے، مریدنیاں آتی رہیں گی۔ اللہ کی قسم کھا کے مسجد میں کہہ رہا ہوں، ایسے جتنے پیر ہیں ان کی قبریں کھودو، اگر ان کی ہڈیاں بھی سلامت رہی تو کلیم حنفی کو ناندیڑ کے چوراہے پہ زندہ جلا دینا۔ صحابہ پہ بھونکنے والوں کی ہڈیاں سلامت رہیں گی۔ یہ صرف اوپر سے اچھا ہے، اندر کیا ٹھکائی پیر صاحب کی ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں۔ اتنے کوٹے جا رہے ہیں، اتنے پیٹے جا رہے ہیں 5-6 سال سے۔ پیر صاحب ہوش میں آ جاؤ مریدو، ہوش میں آ جاؤ مریدو، ہوش کے ناخن لے لو۔ میں کاذب نہیں ہوں، صادق ہوں، سچ بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان سے پوچھو کہ اے پیران کرام کی جماعت، اے دعوی داران مولائیت، یہ بتاؤ اہل بیت نے قرآن پہ عمل کیا کہ نہیں؟ بے شک کیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اگر ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، طلحہ نے، زبیر نے، معاویہ نے ان پر ظلم کیا تو انہوں نے قرآن پر عمل کرتے ہوئے معاف کیا یا نہیں؟ یا تو کہو قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا، کہیں گے کیا۔ ارے جب انہوں نے معاف کر دیا، معافی ہو گئی، اب تو کون ہے کتے کے بچے بھونکنے والا؟ سبحان اللہ۔ بے شک ختم ہو گئی تو تو کیوں اپنا سینہ کوٹ رہا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس دل میں بغض صحابہ ہو وہ اسی لائق ہے کہ اسے کوٹا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور کیا چھری سچی محبت ہے نا حسین سے، پکا غم ہے نا تجھے، ایک بڑا سا بم لگا لے اپنے ایمان بگاڑے میں، ایک ساتھ سب نکل لو، ہمارے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ غم حسین کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک ساتھ دنیا سے چل دو۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے منعقدہ اس جلسے میں مفتی تراب الدین صاحب نے اور دیگر علماء کرام نے اور اس عاجز نے بھی آپ کو یہی پیغام دیا، اس دور پرفتن میں اہل اللہ سے، خاصان خدا سے، محبوبان بارگاہ خدا سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، سب کی تعظیم کرو، سب کی محبت کرو، کسی کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو۔ عمریں کم ہے، اللہ نے عمروں میں سے برکتیں چھین لی ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آیا۔ رب کے حضور ہمیں ہمارے تعلق سے پوچھا جائے گا، نہ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں تیری کیا رائے تھی۔ لہذا زبانیں کھول کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو، اور 2 اعلان سماعت کرو۔ روزانہ مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں آپ لوگ میرے رابطے میں، اور ہر باطل فرقے کا رد جو دلائل کے ساتھ میں کرتا ہوں وہ پڑھنا چاہتے ہیں جی، تو واٹس ایپ پہ تشریف لے جائیں۔ واٹس ایپ میں اپڈیٹس آیا ہے، اپڈیٹس میں جائیے، کر سکتے ہیں تو کیجئے، بتا رہا ہوں میں۔ اپڈیٹس میں جائیے، واٹس ایپ اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کی جانب کیمرے کے پاس ایک سرچ کا نشان ہے، سرچ پہ کلک کیجئے اور اپنے کی بورڈ پر SUNNI سنی لکھیے، سنی، تو نیچے ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا نام آ جائے گا، اس پر کلک کیجئے، چینل اوپن ہوگا، ہاں فالو لکھا ہے، فالو کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، ڈائریکٹ آپ مجھ سے جڑ جائیں گے۔ روزانہ کی جو اپڈیٹس میں دیتا ہوں تمام فرقہ باطلہ کے حوالے سے جو دلائل وغیرہ دیتا ہوں انشاءاللہ سب آسانی سے آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اس چینل سے جڑیے، اس سے اپنے تمام سنی بھائی بہنوں، ملنے جلنے والوں کو جوڑیے۔ اور سیکنڈ یہ، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہت سارے پیراں، مرشداں، حضرتاں، صوفیاں نقلی ہو گئے، ایک کلیم حنفی سچا صوفی ہے، خدا کی قسم سچا صوفی وہی ہوتا ہے جو حق و باطل میں امتیاز کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں بمبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں، وہ ایسی خانقاہ نہیں، وہاں چھوچھا نہیں ہوگا، وہاں جنات بھوت نہیں اتارے جائیں گے، ہاں وہاں اڑیل اور سڑیل قسم کے لوگ جو ہیں ان کا کھوپڑی کھول کے گوبر نکال کے دماغ بھرا جائے گا۔ خانقاہ حنفیہ سنی دارالفتہ و رضوی دارالاسلام ممبئی میں قائم ہو رہی ہے، اس کے کوپنز میں لے کر آیا ہوں 50، 100، 200، 500 کے۔ جاتے جاتے آپ ضرور لے کر جائیں، جب یہ خانقاہ بنے گی انشاءاللہ 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام وہاں سے ہوگا اور بڑے پیمانے پر ہوگا۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں
اچھا کہاں پہ بن رہی؟ دھنے گاؤں. دیکھیے بازو میں دھنے گاؤں ہے جہاں مسجد تاج الشریعہ بن رہی ہے, جہاں قرب و جوار کے دیہات کے لوگ آئے ہوئے ہیں, رہتے ہیں, تو ان کے آسانی کے لیے, ان کے بچوں کے پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے. آپ ضرور اس میں تعاون کریں. خانقاہ حنفیہ کے بھی کوپن لیتے جائیں اور مسجد تاج الشریعہ کے لیے بھی تعاون کریں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں, کوئی واقعہ نقل کرنے میں. 13 سپٹمبر کو ناندیڑ کی سرزمین پر مناظر اعظم ہند حضرت العلام تاج الفقہا خلیفہ تاج الشریعہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب. سبحان اللہ. کیوں بھائی ہمارے ٹائم اتنا جوش نہیں آیا تمہارا؟ ہمارا مناظرہ نہیں ہوتا تو میں کیا کرنا, سب میرے سے فون پہ ٹکراتے, سامنے کوئی آتا نہیں. بہرحال وہ تشریف لا رہے ہیں, ضرور جائیے. جماعت کے بڑے عالم ہیں, تاج الشریعہ کے معتمد ہیں, جائیں گے انشاءاللہ. سبھی جائیے اور جلسے کو کامیاب بنائیے. ہو گیا سارے اعلان. دوران تقریر قرآن پڑھنے میں, حدیث پڑھنے میں, یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں, یا کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو علماء کے بھی ذہن میں نہیں آئی اور میرے بھی ذہن میں نہیں آئی, میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کو سمیع و بصیر جان کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ.